अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ राना शहजाद कमर और मैं हाजिर हूँ करियर कारवान के प्लेटफॉर्म से। टुडेज टॉपिक इज़ अ वेरी गुड लिटिल बट वेरी इफेक्टिव पोएम, गॉड्स एट्रीब्यूट्स बाय जलालुद्दीन रूमी, 1207 to 1273. He is from Afghanistan. He was a Sufi mystic. He was a poet. He was a Persian poet. अफ़गानिस्तान में पैदा हुए और टर्की में उन्होंने वफ़ात पाई और बहुत उनका टाइम जो था वो इल्म हासिल करने में और फिर बाकी टाइम उनका उस इल्म को फैलाने में गुज़रा। बहुत प्यारे शायर थे और आपकी किताबें जो हैं उनके नंबर ऑफ़ लैंग्वेजेस में तराजुम हुए, ट्रांसलेशंस हुए, एंड दोज ट्रांसलेशंस हैव बीन यूज्ड एज टेक्स्ट बुक्स इन इंग्लिश यूनिवर्सिटीज़। ठीक है जी। तो अभी तक यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में उनका लिखा हुआ सिलेबस पढ़ाया जाता है, मीन्स उनकी पोइट्री। सो ही वॉज अ ग्रेट पोइट एंड दिस पोएम which is in the syllabus of first year, it's 16th poem in first year book 3. So this 16th poem is a great poem. It has very short text but the message is huge. So God's attributes, सिफ़ाते खुदाबंदी, सिफ़ाते खुदा ताला, सिफ़ाते अल्लाह सुब्हान ताला. Alright, so three attributes are given in the poem. Three attributes which seeing, hearing and knowing. Seeing, hearing and knowing. God can see everything. Poet has written that God can see to the end that. So what happens? Three attributes tell us that God loves us, God watches us, God knows us. And these attributes can make us pious. These attributes can bring a change in the personality of a Muslim. The person who knows that God is watching me, God is hearing me, and God is knowing everything. So what happens? We can avoid from a number of things that we should not do. मतलब कहने का क्या है कि इंसान के कैरेक्टर में बहुत सारी तब्दीलियां सिर्फ इस बात से आ सकती हैं कि खुदा मुझे देख रहा है. So in the end of the poem, poet gives us some hints that these names of God are not derived from other things, means the first cause, means without any proper cause, but these attributes, these qualities are taken from God's attributes, God's qualities, means Allah Ta'ala के अंदर, Allah Ta'ala की ज़ात में वो सब मौजूद है जिससे ये नाम लिए गए हैं. These names are taken from the qualities of God. ऐसा नहीं है कि जैसे हम नाम रखते हैं बच्चे का, फिर उसके बाद उस पर डिपेंड करता है कि वो उस नाम के मुताबिक है या नहीं. ऐसा ही होता है, हमारे साथ ऐसा होता है इंसानों के साथ. बट अल्लाह ताला की ज़ात में ये सब सिफ़ात मौजूद हैं. उन सिफ़ात को देखकर अल्लाह ताला की ज़ात को ये नाम दिए गए हैं या उसने ये नाम लिए हैं. क्योंकि अगर वो रहीम है तो वो सबसे बड़ा रहीम है, अगर वो करीम है वो सबसे बड़ा करीम है,
انفیکٹ یہ تمام تر خوبیاں جو ہمارے اندر موجود ہیں، جو ہمیں ملی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی ذات کی ان سب خوبیوں کا عکس ہے۔ یہ ان میں سے تھوڑا تھوڑا پارٹ ایک لیا گیا ہے اور وہ ہمیں بھی ملا ہے۔ مینس کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، we can see, but our seeing is limited. Our seeing is limited. We can see, but limitation is there. اب ہے یہ خدا تعالیٰ کی صفت، بٹ اس میں سے ہمیں تھوڑا سا مل گیا۔ We can hear, but our hearing has a limitation. اس کی تھوڑی سی لمیٹیشن ہے، ٹھیک ہے؟ ہم سن سکتے ہیں بٹ لمیٹیشن ہے، ایک لمٹ سے آگے ہم نہیں سن سکتے۔ تو کیا ہوا؟ ملا اسی سے، لیکن اس کی سماعت ٹو دی اینڈ دیٹ۔ سو اسی طرح ہم علم رکھتے ہیں، یہ بھی ہمارے پاس خوبی ہے، بٹ ہمارا علم اس کے علم کے آگے بہت چھوٹا ہے، اسمال۔ سو لمیٹیشن، سو مین ہیز لمیٹیشن۔ اور یاد رکھیں یہی لمیٹیشن انسان کے درجے پر فائز کرتی ہیں، اور جب بھی انسان اس لمیٹیشن سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ سو ہم کہاں پر تھے جی؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ سکتی ہے۔ واچنگ از دا ایبلٹی آف the quality of God, but it's to the end that. What means that? No limitation. No limitation. God's seeing has no limitation, and God can see to the end that where things finish. Everything finishes. So God has this quality. تو جی ہم شروع کرتے ہیں ٹیکسٹ اسی طرح۔ God calls himself seeing to the end that. خدا تعالیٰ کی ذات خود کو کہتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے، مینز بصیر۔ اس کے لیے قرآن پاک میں ورڈ بصیر استعمال ہوا ہے۔ سو اللہ کی ذات بصیر ہے۔ بصیر سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ دیکھ سکتا ہے، آف نو لمیٹیشن ٹو دی اینڈ دیٹ، اور اس کے دیکھنے کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ His eye may scare you from sinning. اس کی آنکھ شاید تمہیں کیا کرے؟ تمہیں گناہ کرنے سے روک دے۔ تو this seeing has effect. This seeing has an effect on human soul. تو اس کا یہ جو جاننا ہے، اس کا انسان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کہ انسان رک سکتا ہے sinning سے۔ Means to say, whenever I have a feeling that God is watching me, I would stop myself from sinning. ٹھیک ہے جی؟ کہ جب ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم گناہ کرنے سے رک جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بھی ہمیں پتہ ہو، ایمان ہو کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، مطلب کہ میں ایک جگہ موجود ہوں، اب وہاں پر اگر دوسرے لوگ بھی موجود ہیں تو میں اتنی دیر تک کم از کم کوئی گناہ نہیں کروں گا، کوئی غلط کام نہیں کروں گا جب تک وہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ میرے سامنے کھڑے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اب یہی ہے، ہم اللہ پر ایمان رکھنے کی تو بات کرتے ہیں کہ I have faith in Allah. Allah is watching me. But
مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تب وہ ہمارا ایمان کہاں جاتا ہے. اگر ہمارا یہ ایمان ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے تو پھر تو گناہ نہیں ہوگا, پھر تو خدا دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. بٹ شاعر کا کہنا یہ ہے کہ گناہ ہوتا ہی تب ہے جب ہمارا ایمان نہیں رہتا کہ خدا دیکھ رہا ہے. ہم جب اللہ کے دیکھنے سے انکار کرتے ہیں تو اصل میں ہم گناہ کرتے ہیں. سو وی شوڈ keep in our mind that Allah is watching us, and if we have this faith firmly تو ہم گناہ کرنے سے باز آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ کے جو یہ فرسٹ ایٹریبیوٹ اس میں دکھایا گیا ہے, بتایا گیا ہے, this attribute can save us from sinning, and it can empower our faith. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے اس ایٹریبیوٹ کو اپنے لیے کس طرح سے اپنے ایمان کے لیے اس کو تیار کرنا ہے کہ ہمارے ایمان کو پختگی دے. And then the second attribute is given. God calls himself hearing to the end that. خدا کی ذات خود کو سب سے زیادہ سننے والا کہتی ہے. سننے والا, hearing to the end that. So this hearing can save us. This hearing can save us against foul discourse. Foul discourse means foul discourse. Save us from foul discourse. Why? How? It can save us because when this belief will be formed and anybody knows that God is hearing me. ٹھیک ہے, God is hearing me. So how can I say some foul things? How can I abuse someone? How can I tell lies? اگر مجھے یہ کنفرم ہے, دیکھیں دو لوگ کھڑے ہیں, دو لوگ اے اور بی, یا اسلم اور اکرم. اسلم اور اکرم دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں پتا ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, اسلم اس لیے جھوٹ نہیں بولتا کیونکہ اسے پتا ہے اکرم سامنے ہے, اور اکرم اس لیے نہیں جھوٹ بول سکتا کیونکہ اسے پتا ہے اسلم سامنے ہے. دونوں جانتے ہیں اس بات کو, کیونکہ اگر سامنے شخص کھڑا ہے تو ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ پکا ہوتا ہے, یعنی یقین ہوتا ہے کہ یہ بندہ سامنے کھڑا ہے, اس کو یہ مجھے دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے. ایسے ہی ہے نا, اگر کوئی دیوار کے پیچھے ہے تو اس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ بھئی یہاں موجود ہے, کنفرم ہے موجود. اگر ہمیں پکا پتا ہے کہ وہ موجود ہے وہاں پر, تو پھر بھی ہم کوئی غلط بات کرنے سے اس لیے رکے رہیں گے کیونکہ کوئی شخص یہاں موجود ہے, کیونکہ وہ ہمارے گواہ ہے. اور اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ بھئی شخص کہنے کو ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی موجود ہے لیکن مجھے پتا ہے وہ یہاں نہیں ہے, اگر یہ پکا ہو جائے تو پھر ہم غلط کام کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ شخص ہے ہی نہیں. اب یہی مثال ہے خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کہ اگر ہمارا ایمان اس لیول تک پہنچ جائے کہ وہ واقع ہی سن رہا ہے, ہم کہتے تو ہیں ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے, لیکن ہمیں کوشچن کرتے ہیں. جلال الدین رومی وہ کوشچن یہ کرتے ہیں کہ کیسے تم کہتے ہو کہ وہ سن رہا ہے. یعنی here we have some questions. یعنی یہ جو seeing ہے اس پہ کوشچن ہے, اس hearing پر کوشچن ہے, اس knowing پر کوشچن ہے. کس چیز کا؟ ہمارے ایمان کا, فیتھ کا.
سمجھے بات کو؟ اگر ہمارا فیتھ ہو ان ساری چیزوں پر تو پھر کس طرح سے ہم گناہ کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں جو میرے رب کو پسند نہ ہو؟ ہے نا؟ آپ کو سامنے والدین بیٹھے ہیں، والدہ بیٹھی ہیں، تو اگر والدہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کوئی غلط کام نہیں کر سکتے، غلط بات نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میری والدہ سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ اب اس وقت کوئی غلط کام ہم کرنے کے لیے تیار ہیں جب ہمیں پتہ ہے کہ والدہ نہیں ہے۔ تو اگر یہ ایمان ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ والدہ سامنے ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیسے غلط کام ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر خدا تعالیٰ کی ذات کا، اس کے ہونے کا ہم نے یقین کر لیا، ایمان لے آئے، اور ہم نے اپنی زبان اور دل سے اقرار کر لیا کہ خدا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ جانتا ہے، اگر یہ سب ہم نے اقرار کر لیا تو پھر تو ہمارا ایمان پختہ ہو جانا چاہیے۔ اور اگر یہ ایمان پختہ ہو جاتا ہے تو پھر how can we do something that is not dear to God؟ کیسے ہم وہ کچھ کر سکتے ہیں جو خدا کو اچھا نہیں لگتا، جو خدا کو پسند نہیں ہے؟ تو خدا تعالیٰ کو جو چیزیں پسند ہیں یقیناً پھر ہم وہی کریں گے، کیونکہ ہمارا اللہ پہ ایمان ہو گیا۔ وہ جلال الدین رومی یہاں پر ہمارے ایمان پر کوشچن کرتے ہیں کہ اگر یہ سب خوبیاں ہمیں پتہ ہے خدا پر ہیں، خدا میں ہیں، تو پھر ہمارا اس پر ایمان ہے، اور ایمان ہے تو پھر ہم کبھی بھی کچھ غلط نہیں کر سکتے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ایمان پکا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ وہ سن رہا ہے، so you may close your lips against false discourse۔ تو پھر آپ کسی بھی غلط بات کرنے سے پہلے اپنے ہونٹ بند کر لیں گے، آپ نہیں بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ کوئی غلط بات نہیں کریں گے۔ Then God calls himself knowing to the end that۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خود کو سب سے زیادہ جاننے والا کہتی ہے، ٹھیک ہے، knowing to the end that۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ You may afraid of him to plot an evil۔ To plot an evil۔ You may afraid of him to plot an evil۔ تو کیا ہوگا؟ You may afraid of him to plot an evil۔ اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ خدا جانتا ہے، علیم ہے، اور آپ کا ایمان بھی پکا ہو گیا ہے، پختہ ہے، ایمان پختہ ہونے کے بعد، اس سے محبت کا اظہار کرنے کے بعد، یہ کہنے کے بعد کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی ذات خود سے، اپنے خاندان سے، دنیا کی ہر چیز سے عزیز ہے، جب آپ نے یہ کہہ دیا تو پھر آپ کس طرح سے اس کے جانتے ہوئے کسی کے خلاف کوئی غلط کام کر سکتے ہیں؟ اگر وہ جانتا ہے، وہ تو جانتا ہی ہے، وہ تو جانتا ہی ہے۔ ہمارے کوشچن ہمارے ایمان پہ ہے، یہ کوشچن ہمارے ایمان پر ہے کہ اگر ہم یہ جانتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ جانتا ہے، تو پھر ہم کیسے کچھ غلط کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہم پھر بھی غلط کر جاتے ہیں تو پھر اس کے اوپر کوشچن نہیں رہتا، خدا تعالیٰ پہ کوشچن نہیں رہتا، بلکہ کوشچن آ جاتا ہے ہمارے فیتھ پر، ہمارے ایمان پر کوشچن آ جاتا ہے کہ ایمان پختہ نہیں ہے۔ اگر ایمان پختہ ہو تو پھر انسان ایسا کچھ کرے ہی نہ۔ So you may afraid of him to plot an evil۔ تو پھر آپ کوئی بھی غلطی کرنے سے باز آ جائیں۔ So this is what بتایا گیا ہے اس پوئم میں۔ اللہ تعالیٰ کی 3 صفات جو ہیں وہ پیش کی گئی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات
سب جانتی ہیں، اور ہمیں اصل میں اس پر ایمان اپنا پختہ کرنا ہوگا۔ اور پھر پوئٹ کہتا ہے نیکسٹ فیز میں کہ دیز آر ناٹ میئر ایکسیڈنٹل نیمز آف گاڈ، یہ اللہ تعالیٰ کے ایکسیڈنٹل نیمز نہیں ہیں، مینس حادثاتی نام نہیں ہیں۔ یہی بات جو میں نے پہلے آپ کو بتائی تھی کہ دیز آر ناٹ ایکسیڈنٹل نیمز بٹ دیز آر دا ایٹریبیوٹس آف گاڈ، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے لیے گئے ہیں، یہ اس کی خوبیوں میں سے لیے گئے ہیں نیم، یہ اس کی کوالٹیز میں سے لیے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی نام رکھ دیا، بلکہ اللہ نے اگر اپنے لیے ان ناموں کا انتخاب کیا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ان خوبیوں پر مبنی ہے۔ ایز اے نیگرو may be called کمفور، ایسا نہیں ہے کہ جیسے کوئی نیگرو کو، کسی حبشی کو کافور بول دیا جائے۔ سمجھے میری بات کو؟ یعنی وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگر یہ خوبیاں ہیں اس میں تو انہی خوبیوں پر اللہ تعالیٰ کو یہ نام دیے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی حبشی کو کافور کا، حبشی مطلب نیگرو، آپ کو پتہ ہے بلیک فارم، تھوڑا سا کنٹراسٹ یہاں پہ پیش کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ حبشی جو ہوتے ہیں وہ ان میں خوبصورتی نہیں ہوتی۔ تو ویسے تو اللہ کی بنائی ہر چیز خوبصورت ہے، لیکن جلال الدین رومی نے اس کو جو ہے وہ لٹریری ٹرمز میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو انہوں نے کہا کافور کیا ہوتی ہے؟ ایک بہت ہی بیش قیمت، ایک بہت نایاب خوشبو کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جس طرح کسی حبشی کو ایک خوشبو کافور نہیں کہا جا سکتا، اس طرح اللہ تعالیٰ کو بھی یہ ایسے ہی بلا وجہ نام نہیں دیے گئے۔ So are these names derived from God's attributes، چنانچہ یہ سب نام اللہ تعالیٰ کی صفات سے لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات سے لیے گئے ہیں۔ and not mere vain titles of first cause، اور صرف یہ vain titles of first cause نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ایک دم سے نام دے دیا، ٹھیک ہے۔ فرسٹ کاز مینس بلا وجہ، بغیر کسی سالڈ ریزن کے، ٹھیک ہے۔ تو کہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی سالڈ ریزن کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ نام دیے گئے ہیں، بلکہ یہ نام اس کی صفات پر اس کو ملے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ان کی حقدار ہے۔ اور صرف کوشچن ہے تو ہمارے ایمان پر ہے۔ There is a question for the faith we have، ٹھیک ہے۔ تو اس کوشچن کو ہم نے ایلیمنیٹ کرنا ہے اور اللہ پر اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہے۔ اور کیا کرنا ہے جی؟ اگر ہمارا ایمان پختہ ہو جائے تو پھر ہم کبھی بھی اپنے راستے سے نہیں بھٹکیں گے۔ So that's what the whole poem۔ I hope آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی، انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی، اور یقیناً میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ سمجھا سکوں۔ اور یہ پوئم جو ہے اس میں بہت آسان ورڈنگ استعمال کی گئی ہے، سینونیمز جو ہیں وہ اتنے زیادہ مشکل کوئی بھی ورڈ ایسا نہیں یوز کیا گیا۔ پلاٹ ایک ورڈ ہے جس کا سینونیم ہوتا ہے پلان، پلاٹ کا سینونیم جو ہے وہ میں ادھر لکھ دیتا ہوں، پلان، ٹھیک ہے جی۔ اچھا نیکسٹ جو ہے وہ کویشچن آنسرس، ٹھیک ہے جی۔ تو کویشچن آنسرس کی طرف چلتے ہیں۔ فرسٹ کویشچن جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے، جس میں what makes one scared of sinning، کیا چیز کسی کو خوفزدہ کرتی ہے گناہ کرنے سے، ٹھیک ہے جی۔ So these are God's attributes: seeing, hearing and watching. Knowing. Seeing, hearing and knowing. These are the attributes of God that make someone scared from the attributes of God and scared of sinning. اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی وجہ سے انسان گناہ سے ڈر سکتا ہے، بچ سکتا ہے۔ سو سیکنڈ کویشچن جی، دو ہی اس کے کویشچنز ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، جو آ سکتے ہیں۔ تو سیکنڈ کویشچن کیا ہے جی؟ What is the effect of attributes of God؟ اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ہمارے اوپر ایفیکٹ کیا ہے، اس کا ہمارے اوپر جو ہے وہ اثر کیا ہے، اس سے ہم کس طرح سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور ہم کس طرح سے اپنے اندر بہتری لا سکتے ہیں
اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی جو نعمتیں ہیں ان کا کیسے شکر ادا کر سکتے ہیں. سو دس از واٹ دی ہول پوائنٹ دیٹ وی ہیو ڈسکسڈ. آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. سو رانا شہزاد قمر کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے نئے لیسن کے ساتھ. اللہ حافظ, ٹیک کیئر, اور کریئر کاروان کا آپ کو سلام.